फिर एक और हुक्म यहाँ आ गया कि जो आपके अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो उनके लिए आप विरासत कायम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, विरासत आपकी सिर्फ ब्लड रिलेशन में कायम होती है। हाँ, अगर आप अपने अडॉप्टेड बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो वो जो 1/3 है ना, जिसमें आप लिख सकते हैं वसीयत, तो उस 1/3 में से आप फिर उस बच्चे के लिए कोई वसीयत करना चाहते हैं तो आप कर दें, वो अडॉप्टेड बच्चे के लिए उसमें आएगा, लेकिन विरासत उस पर कायम नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर हुक्म है। और फिर ये बड़ा क्लियर हुक्म है कि इनको इनके वालिद ओरिजिनल वालिद के नाम से पुकारा जाए। तो फिर ये ज़ैद बिन मोहम्मद से ज़ैद बिन हारिसा हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी और एक वक्त में अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे सैयद ज़ैद बिनते हारिस ज़ैद इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि इनका लक़ब था हुब्बु रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत। तो इनकी कहानी बड़ी अजीब है और वो इस तरह है कि हुब्बु रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिससे हुजूर मोहब्बत रखते हों, और उसके बाद द ओनली कंपेनियन, द ओनली सहाबी विच इज़ मेंशन्ड इन कुरान, ये भी हमने सूरह अहज़ाब में पीछे पढ़ा है थोड़ा सा 1-2 दिन पहले, ये कि ज़ैद का नाम ज़ैद लेके इस्तेमाल किया गया जब हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का वाक़या आया था। तो वाहिद सहाबी हैं अल्लाह के नबी के जिनका नाम के साथ ज़िक्र है। वैसे बहुत सारे असहाब का ज़िक्र है लेकिन वो किसी के साथ नाम के साथ नहीं है, लेकिन जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक बड़ा क्लियर ज़िक्र है कि गार में वो 2 जो थे उनके साथ तीसरा अल्लाह था। तो यानी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र है। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कुरान की आयात जो हैं वो सहाबा की शान में उतरी हैं। तो लेकिन ये कि इनका नाम लेके अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, तो इनको एक खुसूसी फजीलत इस लिहाज से हासिल है। उसके बाद इनकी वालदा का नाम जो था वो सौदा बिन्त थलबा था, और ये एक ट्राइब थी बनु महान, और वहाँ से बिलोंग करती थी। तो लेकिन इनकी निकाह जो हुआ तो कहीं और हुआ था, किसी और इलाके में हुआ था। तो इन्होंने एक दफ़ा फैसला किया कि मैं अपने घर वालों से मिलने का इरादा रखती हूँ। तो इन्होंने फिर सोचा कि मैं सफ़र करूँ और घर अपने यानी कि अपने मैके जाऊँ और वहाँ जाके अपने वालिदैन से मुलाकात या बहन भाई से मुलाकात करूँ। तो हज़रत ये जो इनके वालिद थे हज़रत ज़ैद के हारिसा जो थे, इन्होंने एक मेक श्योर किया इनकी सिक्योरिटी के लिए कि कोई कैरावान अगर जा रहा है तो उसके अंदर इन दोनों को शामिल कर दिया जाए ताकि ये सेफ्टी से अपनी जगह पे पहुंच जाए, बनु महान तक पहुंच जाए। तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरा वो काम किया और वो ट्रस्टवर्दी कैरावान था, उसके अंदर उन्होंने उनको डाल दिया, अपनी बीवी को और बेटे को। ड्यूरिंग अ स्टेज ऑफ द जर्नी यहाँ पे बनु काइन एक कबीला था जिसने इस कैरावान पे हमला कर दिया, और उसमें खूब इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर लूटिंग प्लंडरिंग और सब कुछ किया, और बच्चों को और बच्चियों को जो है वो इंस्लेव कर लिया और उनको साथ ले गए। ये एक अजीब किस्म की ना जहालियत की प्रैक्टिस थी कि लोग बच्चे और बच्चियों को जब वो करते थे, अटैक करते थे कैरावान पे, तो बच्चे और बच्चियों को इंस्लेव कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त वो होता है गुलाम कल्चर बहुत ज़्यादा था, तो बिकते थे तो इसलिए पैसे मिलते थे उस चीज़ की। तो वो भी एक तरह से ट्रेड की तरह ही देखते थे इस चीज़ को। इवन के ये अभी भी हम ये जिन कंट्रीज़ को बहुत डेवलप्ड समझते हैं, ये यूरोपियन एरा जो है इसमें भी यही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने से बात हुआ है, जो इंग्लैंड में यूके में, जो इंग्लैंड आज का यूके है, वहाँ पे जो लोग पकड़े जाते थे उनको ऑस्ट्रेलिया में फेंक दिया जाता था एज अ कैदी। ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, आपको पता है, दूर दराज एक आइलैंड है, तो सजा के तौर पे एक आइलैंड में फेंक दिया जाता था।
تو یہ جو آج بہت مہذب قومیں بنتی ہیں ان کے حالات بھی یہی تھے. اس کے بعد حضرت اور آج بھی آپ دیکھ لو یہ جو کولونائزڈ کنٹریز تھیں وہاں پہ آج تک افریقہ کو دیکھ لو, فرانس میجر چنک افریقہ کا کھا رہا ہے, EU جو ہے وہ میجر چنک افریقہ کا کھا رہی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ ظالم ہے معاذ اللہ کہ وہ ادھر کے لوگ بھوکے مرتے ہیں. تو بھوکے تو تم مار رہے ہو, انسان مار رہے ہیں, اللہ تو نہیں مار رہے. تو خیر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال تھی, اور ان کو ایک وہاں سے جس نے بھی کیپچر کیا وہاں سے وہ عربین پیننسولا یعنی کہ جو آج کا سعودی عرب ہے وہاں پہ لے گئے. وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا نقاب کے نام سے, اور اس فیسٹیول میں بیسیکلی ہوا کرتا تھا سیلنگ بائنگ اور ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ جو ہے نا ینگ بوائز اور گرلز جو ہے ان کو سولڈ بھی کیا جاتا تھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے خریدا وہ حکیم بنت حزام, بعد میں یہ بھی صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خریدا. اور یہ کس کے بیسیکلی نیفیو تھے, یہ نیفیو تھے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یعنی کہ اماں خدیجہ کے نیفیو تھے. تو جب یہ خرید و فروخت سے فارغ ہو کے واپس آئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئیں. تو کہ کیا ٹریڈنگ کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے دکھایا کہ میں یہ کچھ بچہ لے کے آیا ہوں, اگر آپ کو ان میں سے کوئی پسند ہے تو میں آپ کو ان میں سے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا, اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گفٹ کر دیا ایز اے گفٹ. تو اچھا اس میں ایک چیز جو اور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے جو نبی کے صحابہ ہیں ان کو آپ دیکھیں یہ کہاں سے آئے ہیں. اب حضرت زید کہاں پلیس تھے, کس جگہ پہ تھے, کہاں سے کیروان لوٹا, کہاں سے وہ حضرت زید حضرت خدیجہ کے پاس آئے. بعد میں پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کو تحفے میں نکاح کے بعد دیے. اسی طرح سلمان الفارسی کہاں سے نکلے, کہاں پہنچے. اسی طرح صہیب بن رومی کہاں سے نکلے, کہاں پہنچے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جماعت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو بہت دور سے اکٹھا کیا. اور یہ اسپیسیفکلی جو ہے نا ایون کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری روحیں بنائی گئیں تو اس وقت ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چن لیے گئے تھے. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں, انسان کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں. بظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ قافلہ لوٹ لیا ہے, اور بظاہراً یہ لگ رہا ہے بچہ گم ہو گیا ہے, بظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو پتہ کنویں میں ڈال دیے گئے, لیکن اور اس وقت 11 سال کی عمر تھی ان کی, 12 سال کی یا 11 سال کی عمر تھی. اور بعد میں کیا ہوا, قید و بند کاٹنے کے بعد ہی بیکیم دا وزیر خزانہ فائنانس منسٹر آف ایجپٹ. اور اس کے بعد فائنانس منسٹری کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزیز مصر بھی قائم کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں. تو اس لیے ہر نیگیٹو چیز جو ہے وہ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ فار اہیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنی بہتر ہے. اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت یہ فیل ہوا کہ شاید میرے ساتھ بہت برا ہو گیا, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس کے بعد جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپلیکشن جو تھا وہ ویسے جنرلی ڈارک تھا, ہائٹ زیادہ نہیں تھی, اور ویسے بڑے ڈیسنٹ اور بہت شائع تھے. تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند بھی ہے, انہوں نے ان کو لے لیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گفٹ کیا سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میری طرف سے ایک سرونٹ ہیں جو آپ کی پوری عمر خدمت کریں گے. جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ والدہ نے ان کو گفٹ کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ دن تھا یہ گفٹ. پھر اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں جدا نہیں ہوئے آپس میں. پھر حضرت زید اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی شہادت نہیں پھر حضرت حضور سے ان کو جدا کیا، ورنہ یہ پھر ایک اتنی محبت دونوں کی تھی کہ وہ لازوال تھی. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سرونٹ کے طور پہ ٹریٹ ہی نہیں کرتے تھے، بچوں کی طرح رکھتے تھے اور اپنے بچوں کی طرح اس کو. ابھی یاد رکھیں گا کہ نبوت نہیں آئی ہوئی تھی تو اس وقت حضور کے اخلاقیات یہ تھے کہ بچوں کی طرح جو ہے نا ٹریٹ کیا کرتے تھے زید کو. اس کے بعد سودا بنت طلبہ جو ہیں جو ان کی والدہ تھیں وہ واپس گئیں اپنی ٹرائب میں اور انہوں نے جا کے وہاں مطلب کہ ایک طرح سے جیسے والدہ پینک ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ اس طرح کیروان نے لوٹ لیا گیا اور اس میں بیٹا بھی میرا چلا گیا. ان کی فیملی نے ان کی ہنٹنگ شروع کی، ڈھونڈنا شروع کیا. ان کے والد صاحب نے ہر جگہ ڈھونڈا، بہت ٹائم گزر گیا لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. اب یہ جیسے ہم کوئی حادثہ کوئی تھوڑے عرصے کے لیے غائب ہو جائے، انسان کو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کی ملنے کی دعا کریں یا یہ دعا کریں گے ہمیں ایٹ لیسٹ یہی پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پلانز رکھے ہوتے ہیں. اسی کلین کے لوگ کی جو بنی مان کے لوگ تھے، جو حضرت حارث یہ زید بن حارث کے والد کے کلین کے لوگ تھے، یہ حج پہ آئے جو اس وقت کا حج ہوتا تھا، جو جہالیت کا حج تھا. تو انہوں نے طواف کرتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا اور حضرت زید نے بھی ان کو دیکھ لیا. تو انہوں نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا اور وہ واپس جب گئے تو اس سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہاں کیسے پہنچے. انہوں نے اپنے سارا واقعہ سنایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ادھر ایک شخص ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور کے اوپر نبوت نہیں آئی ہوئی تھی، میں ان کے پاس ہوں، مجھے 400 درہم کا بیچا گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں ان کی خدمت میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں. خیر یہ لوگ واپس گئے. انہوں نے حضرت زید کے والد جو تھے حارثہ ان کو بتایا. وہ امیجیٹلی یہ دیکھے بغیر کہ صبح شام میں انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور ہم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں واپس کرتے ہیں. خیر انہوں نے بہت سے اپنے ساتھ جتنی ویلتھ تھی ان کے پاس ساری اٹھائی، اپنا سامان باندھا اور مکہ کی طرف نکل پڑے اور سیدھا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ روکے. یہ میں آپ کو بیفور پروفٹ روڈ بار بار بتا رہا ہوں، یہ بیفور پروفٹ روڈ کا واقعہ ہے. حضور کے اخلاق بیفور پروفٹ روڈ بھی یہ تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نوک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں زید کا والد ہوں. تو حضرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا اور حضرت زید بھی خوشی سے ان سے ملے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کے والد تھے انہوں نے پریز کرنا شروع کیا کہ دیکھیں آپ قریشی ہیں. قریش کی ایک اپنی ویل بینگ تھی، ایک نون ٹرائب تھی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ حجاج کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ لوگ پانی بھی پلاتے ہیں ان لوگوں کو. تو مطلب بیسکلی جیسے پریز نہیں کرتے کہ مجھے کس طرح اپنا بچہ واپس مل جائے، تو وہ پریز کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں، جتنی میری کمائی یہ آپ لے لیں اور مجھے زید واپس کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں ویسے لے جائیں، فری لے جائیں، آپ کا بیٹا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری ایک شرط ہے کہ پہلے آپ اس کی اجازت لے لیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں. تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جب پوچھا ان کے والد نے کہ بیٹا آپ کا کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ
میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب اسٹریٹ اوے نو کر دی اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو, اور پریشان ان کے والد پریشان ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جو ہے نا یہ مطلب کہ میں سگے والد اور سگے بھائی کے ساتھ جانا پسند نہیں کر رہے. تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین بیفور پروفٹ روڈ کچھ باتیں بتائی. ان کا کہ جس طرح انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے اس طرح آپ بھی نہیں رکھ سکتے. although میں ایز سرونٹ ان کے پاس آیا ہوں, اور لیکن ان کا جو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کے, آپ بھی مجھے ایسا ٹریٹمنٹ نہیں دے پائے, تو اس لیے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جاؤں. خیر ان کے والد جو تھے ان کو فورس نہیں کر سکتے تھے, اور لیکن وہ خوش ہو گئے. البتہ ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ پتہ چل گیا کہ بیٹا میرا کہاں ہے, اور دوسرا ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ جہاں ہے وہاں خوش ہے. تو الحمدللہ دونوں باپ اور بیٹا جو تھے حضرت زید کو لیے بغیر واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایگزیکٹ الفاظ جو حضرت زید نے استعمال کیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ واللہ اگر آپ کو پتہ چل جائے, ذرا سا بھی پتہ چل جائے کہ یہ انسان مجھے کیسے رسپیکٹ اور آنر سے ٹریٹ کرتے ہیں, تو اور کیسے میرے ہر ڈیسیژن کے اوپر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ مجھے خود کہیں گے کہ آپ انہی کے پاس رک گیا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ چیز پسند آئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کے یہ اعلان کیا. اب اعلان کیا تھا کہ آج سے زید میرے بیٹے ہیں, یعنی کہ ہی از مائی سن, اور اگر میں فوت ہو گیا تو میرے بعد جو بھی انہیریٹنس ہوگی وہ زید بن حارثہ کے اس میں جائے گی. تو اس دن ان کا نام بھی بدل دیا گیا اور زید بن محمد نام رکھ دیا گیا, اور زید بن محمد جو ہے کے نام سے حضرت زید بن حارثہ مشہور ہو گئے. اب قریش بھی یہ معاملہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے, کہ قریش ویسے ہی کسی کو احسان کرتے تھے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ اس وقت نبوت نہیں تھی, تو احسان کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی خوش ہوئے. تو خیر یہ بھی واپس چلے گئے, اور حضرت زید نے اپنی جرنی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنٹینیو کی. اس کے بعد جب پہلی ریولیشن آئی ہے اقرا بسم ربک, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غار حرا سے نیچے, آپ کو پتہ ہی ہے واقعہ, سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ ایکسپلین کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرمبل کر رہے تھے, پریشان تھے, ظاہری بات ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی اوریجنل فارم میں آئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ انہوں نے زور سے دبایا تھا, کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ پڑھو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو تیسری بار جب دبایا تو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کنڈیشن میں جب آئے تو حضرت اماں خدیجہ نے ان کو کنسول کیا اور کہا کہ آپ کو میں جانتی ہوں, آپ کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی کام معاملہ کیا ہوگا, اور شی واز دا فرسٹ پرسن لیٹ الون کے کوئی خواتین میں, یا شی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے اسلام کو کیا ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد سیدنا زید بن حارث, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو بتائیے یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے فوراً اسلام ایکسیپٹ کیا, اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ لوگ ہیں. تو اب دیکھیں جو کلوزسٹ ہوتا ہے وہ آپ پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. حضرت اماں خدیجہ ٹرسٹ کرتی تھیں, حضرت ابو بکر بیسٹ فرینڈ تھے, ٹرسٹ کرتے تھے, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پرورش پائے ہوئے تھے, ٹرسٹ کرتے تھے. اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے زیادہ حضور پہ ٹرسٹ کیا, تو انہوں نے فوراً اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اس لیے ایک حدیث آتی ہے اس میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بہترین ہے, کیونکہ سب سے کلوز جو ہے آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. بعد میں انسان دوست بناتا ہے, بعد میں چیزیں بنتی ہیں, لیکن شروع میں آپ کے فیملی ممبرز آر دی کلوزسٹ پیپلز. تو ہمیں بھی جی ایسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کلوزسٹ لوگ ہیں وہ اگر ہم ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسا ہے,
کیونکہ کلوزسٹ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو آلموسٹ 24/7 جو ہے نا واچ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر گواہی دے دینا کہ یار یہ واقعی اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کا ہر قسم کا پہلو دیکھا ہوتا ہے. جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے وہ تو ان کے ساتھ آپ ایک فارمیلٹی میں اچھا ہی معاملہ رکھتے ہیں, لیکن وہ جو آپ کا ایک ڈارک سائڈ بھی ہر انسان کی ہوتی ہے وہ اس نے نہیں دیکھی ہوتی. تو وہ تو یہی گئے یار بہت اچھا. تو اس لیے جو کلوزسٹ لوگ ہیں وہ ایک عالم کہتے تھے, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, کہتے تھے اگر آپ کی بیوی اور آپ کا پرانا دوست جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں گواہی دے دے نا تو آپ پکے جنتی ہیں. اے دو بندے جڑے نا وہ مسئلہ پانے نے. تو اور یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ بیوی کے ساتھ آپ ہر وقت ٹائم گزاریں اور پرانے دوست کو آپ کی سارے پاسٹ کا بھی پتہ ہوتا. تو خیر دس از آن اے لائٹر نوٹ کہ یہ علماء اس طرح کی دفعہ یہ بات بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا امتحان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ جو بھی ہم سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ احزاب, وہ یہی آتا ہے کہ اللہ is the one who decides who is your parent. مجھے اور آپ کو چوائس نہیں دی گئی کہ میں نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے. مجھے اور آپ کو چوائس دی جاتی تو سارے کہتے ہیں ہمیں امیر گھرانے میں پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا. کتنے لوگ ہوتے جو کہتے کہ غریب گھر میں پیدا کرتے. دس از ناٹ آور چوائس, دس از اللہ چوائس کہ ہمارے پیرنٹس کون ہوں گے. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا نہیں, نہ اللہ تعالیٰ اس ہم سے پوچھنے کا وہ ہے روادار ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ جس مرضی کے گھر جس مرضی کو پیدا کرے. تو اس کے بعد اور ڈے آف ججمنٹ کے دن بھی آپ کو آپ کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ماں کے نام سے پکارا جائے گا, یہ غلط قسم کی ایک روایت گھڑی ہوئی ہے کسی نے. صرف ایک میں نے آپ کو بتایا تھا ہستی ہیں سیدنا عیسیٰ مریم علیہ السلام جو ہیں, ان کو جو ہے وہ اپنی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا کیونکہ ان کے فادر تھے ہی نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو اپنے والد کے نام سے پکارو چاہے وہ اڈاپٹڈ بھی ہو. اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. آپ بدل کے ظاہری بات ہے کہ ایک محبت ہو چکی ہوئی تھی اس طرح جیسے بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسان اس لیے ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم پہ سرخم کر دیتے تھے. تو اس کے بعد بیسکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسٹروائے کرنی تھی, یہ جو ایک رسم چلتی آ رہی تھی کہ اپنے بایولوجیکل فادر کا نام چینج کر کے جس نے اڈاپٹ کیا اس کے نام پہ یہ نام رکھ دیا جائے. آج بھی جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ہم چھپاتے ہیں لوگوں سے, انفارچونیٹلی وہ ڈسیو کرتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے اوریجنل پیرنٹس ہیں. یہ بچے کو بعد میں کئی سماں پتہ چل ہی جاتا ہے. آپ کے سامنے کئی کیسز ہوں گے بچوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے. تو پلیز اپنے اگر کوئی اڈاپشن میں کوئی لیتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آپ کے اوریجنل پیرنٹس کون ہیں, تو ان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بچے کا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کون ہیں, میرے بایولوجیکل پیرنٹس کون ہیں. تو ڈسیپشن از ناٹ الاؤڈ. اور پھر سورہ احزاب میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں, یہ بھی ہم نے یہ پیچھے یہ بھی پڑھی ہے, بڑی مشہور آیت ہے ما کان ابا محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں, وہ ایک پیغمبر ہیں اور وہ خاتم النبیین. اور یہ اسپیسیفکلی یہ لفظ کی استعمال کیا گیا کسی مرد کے والد نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کو کوئی کلیم نہ کر سکے کہ وراثت, جیسے حضور نے یہاں ڈکلیئر کیا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد وراثت زید کے پاس جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی زندگی میں شہید کر دی, اور پھر حضور کے اپنے جو بیٹے تھے وہ سارے حضور کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. سیدنا قاسم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہے. تو یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زید کو کہیں زینب بنت جاحش سے نکاح کریں. یہ بھی ہم نے سورہ احزاب میں سارا واقعہ پڑھا. اور حضرت زید نے مطلب کہ حضور کے حکم پہ حضرت زینب بنت جاحش راضی نہیں تھیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کر نکاح کیا. یہ میرج انسٹرکشن پہ ہوئی ہے، بیسکلی اللہ کی انسٹرکشن پہ ہوئی ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا اور حضور نے پھر ان کو انسٹرکٹ کیا. اس کے بعد لیکن انفارچونیٹلی یہ میرج چل نہیں سکی، اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور ہے، نہ سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور ہے. دونوں اپنی جگہ بہترین لوگ ہیں، لیکن اللہ نے کچھ کرنا تھا. اللہ ہیڈ سم ادر پلانز، تو یہ شادی کروائی گئی اور اس کے بعد ڈائیورس ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھاتے بھی رہے، ان کا نکاح بھی اللہ کے نبی نے پڑھایا. اب پھر ایک اور حکم یہاں آ گیا کہ جو آپ کے اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آپ وراثت قائم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، وراثت آپ کی صرف بلڈ ریلیشن میں قائم ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ اپنے اڈاپٹڈ بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ جو 1/3 ہے نا جس میں آپ لکھ سکتے ہیں وصیت، تو اس 1/3 میں سے آپ پھر اس بچے کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں، وہ اڈاپٹڈ بچے کے لیے اس میں آئے گا، لیکن وراثت اس پہ قائم نہیں ہوگا. یہ بڑا کلیئر حکم ہے. اور پھر یہ بڑا کلیئر حکم ہے کہ ان کو ان کے والد اوریجنل والد کے نام سے پکارا جائے. تو پھر یہ زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہوئے. اور تو 2-3 حکم ہم نے پڑھ لیے ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ بچے کو ڈسیپشن نہیں دینی، اس کو اوریجنل پیرنٹس کا بتانا ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہیریٹنس میں اگر اڈاپٹڈ بچہ ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں. ہاں، باپ جس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اڈاپٹڈ بچے کو، وہ اس کو 1/3 جو انہیریٹنس کا پارٹ ہے جو ہم اپنی مرضی سے وصیت کر سکتے ہیں اس میں سے دے سکتا ہے، دینا چاہے تو. اور جو تیسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں وراثت صرف ان پہ قائم ہوتی ہے. اس کے بعد جی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں. اللہ کے نبی کے لیے بڑا مشکل کام تھا. اٹ واز ناٹ لیس دین اے چیلنج، کیونکہ باتیں کرنے والے بڑے بکواس بڑی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی معذاللہ بیوی سے شادی کر لی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ رسم بھی توڑنا چاہتے تھے. اللہ نیو آل دا تھنگس کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑے پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو صرف میری فکر ہونی چاہیے، جو میرا حکم ہے اس کو پورا کریں بس. تو پھر حضرت زینب بنت جاحش کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا نکاح آسمانوں میں پڑھایا گیا. ہم نے بھی پڑھا قرآن میں تھوڑے دن پہلے، اور یہ ہمیشہ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے وہ قرآن کے اندر پڑھایا گیا، آسمانوں میں پڑھایا گیا، اور اللہ نے پڑھایا. اس میں کوئی ولی نہیں تھا، اس میں کوئی وٹنسز نہیں تھے جو کہ ایک نکاح میں ریکوائرڈ ہوتا. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جعلیت کی رسم توڑنی تھی. تو 2 جعلیت کی رسمیں اللہ تعالیٰ نے توڑی. ایک یہ اڈاپشن والی کہ نام جو ہے وہ بایولوجیکل فادر کا ہٹا دیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے اڈاپٹڈ بچے کی بیوی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اگر وہ اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. ہاں، جو سگے بیٹے کی بچی ہے وہ آپ کے لیے پوری عمر جو ہے وہ حرام رہے گی، چاہے وہ اس کو ڈائیورس بھی کر دے، کیونکہ ساس اور سسر کا جو ریلیشن شپ ہے اگر آپ کی شادی ختم بھی ہوگی وہ پوری عمر محرم کا رہتا ہے.
اس کے بعد جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت تھی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا، جب بھی کہیں اگر کسی جنگ میں بھیجتے تھے تو ہمیشہ امیر بنا کے بھیجتے تھے. اور جب یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اٹھتے تھے، ہمیشہ اٹھ کے ان کو ٹائٹلی ہگ کرتے تھے اور ان کو کس کیا کرتے تھے ان کے ماتھے. آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی پھر شادی ہوئی حضرت ام ایمن سے. وہ آپ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حضور کی سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں. تو حضرت ام ایمن سے ان کا نکاح ہوا، تو ان سے پھر اولاد ہوئی اسامہ بن زید. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی حضور کے بہت لاڈلے تھے، سیم ایز جیسے حضرت حسن اور حسین تھے. دونوں کے ساتھ ویسے ہی جس طرح ان کا پیار تھا اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا پیار تھا. لوگوں نے اگر اللہ کے نبی غصے میں ہوتے تھے نا، کوئی بات منانی ہوتی تھی تو حضرت اسامہ کو بھیج دیا کرتے تھے. تو اسی طرح وہ آپ کو یاد ہے وہ جو فاطمہ ایک خاتون تھی جس نے چوری کی تھی، اس کی بڑی قبیلے کی تھی، تو اس وقت بھی حضرت اسامہ بن زید کو، تو یعنی کہ حضرت زید کے بعد بھی جو پروجنی تھی حضرت اسامہ بن زید وہ بھی حضور کے خصوصی محبت کردہ ان میں تھے اور خاص لوگوں میں سے تھے. اور پھر جب یہ طائف گئے اللہ کے نبی، ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے. اور جب پتھر برس رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ہر طرف سے حضرت زید جو ہیں وہ حضور کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بیچ میں آ جاتے تھے کہ پتھر حضور کو نہ لگے. تو لیکن اس میں وہ بھی ٹھیک ٹھاک زخمی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی لہو مبارک جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک بہا، جوتیوں میں چپک گیا، اور حضرت زید بھی ٹھیک ٹھاک اس میں زخمی ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً ساری جنگوں میں پارٹیسپیشن لی. اور پھر اس کے بعد موتا کا واقعہ آتا ہے. اور موتا کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمبیسڈرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے تھے. تو ایک رومن جو تھا کنگ، اس کے پاس ایک ایمبیسڈر گئے اللہ کے نبی کے، الحارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو شہید کر دیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مسلمان کا خون اتنا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے پورا جیش تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا 3000 لوگوں کا. تو آج مسلمان کٹتا ہے، مر رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہے، لیکن مسلمان ایک دوسرے کے لیے اس وقت ایک مسلمان کا خون اتنا امپورٹنٹ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور حضرت زید کو اس کی کمانڈ دی. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ موتا جائیں. موتا بیسیکلی جارڈن کا ایریا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے حضور نے وہ جو پریڈکشن کی تھی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ لیں گے، اور پھر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ لیں گے. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ حضور نے ایسی بات کی تھی، ورنہ حضور ایسی بات کرتے نہیں تھے. اور آپ کو پتہ ہے پھر تینوں ہی شہید ہو گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے امپورٹنٹ لوگ اس میں شہید ہوئے. زید سے حضور کی شدید محبت تھی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شدید محبت تھی، لیکن حضور نے دونوں ہی ایک جنگ میں شہید ہوئے. اور موتا میں حضرت زید جو ہیں وہ پھر شہید ہوئے. 3000 کا لشکر تھا، آگے آپ کو پتہ ہے 2 لاکھ کا لشکر تھا. اور موتا میں ہی آج یہ دفن ہے. تو یہ زید بن حارث کی کہانی ہے، اور کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عمر سرو کیا، اور اپنے والدین کے ساتھ والد کے ساتھ جانے سے انکار کیا. اس کی وجہ کیا بتائی کہ اخلاق جو تھے اللہ کے نبی کے وہ اتنے ہائی تھے، حالانکہ اس وقت پروفیٹ نہیں آئی ہوئی تھی. تو پھر بھی جو ہے وہ محبت کا جو معیار قائم کیا اللہ کے نبی نے اس وقت بھی. اس لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سے انسپائر ہوئی تھی جو رشتہ بھیجا تھا، کیونکہ حضور کی آنیسٹی بھی ایسی تھی، امین بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ
صادق بھی تھے، ہر طرح کی ان کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ ایک انسان کے اندر آتا ہے کہ میکسیمم 63 کوالٹیز ہو سکتی ہیں، ورچوز ہوتی ہیں نیکیاں، میکسیمم 63 کوالٹیز ہو سکتی ہیں ایک انسان کے اندر، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں، یعنی وہ 63 کی 63 ورچوز جو ہے نا، آپ اگر لسٹ کریں ان کو تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ 63 کی 63 ورچوز موجود ہیں۔ کوئی انسان آج تک وہ 63 ورچوز نہیں پا سکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، صرف واحد انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ 63 ورچوز دی ہو۔ تو اسی کی وجہ سے دین اسلامی پھیلا، لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھا، جو بدبخت تھے ان کے نصیب پھوٹے ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کو دیکھتی ہی محبت ہو گئی۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیا وہ پوری عمر حضور کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ حضور کی ذات ایسی ذات تھی، اور پھر صحابہ کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ویسی چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے کٹا کیا، کہاں کہاں سے آپ دیکھ لیں، اور جمع کہاں کیا اینڈ میں لا کے مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ پلیس بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے جو بیسک سبق ہیں وہ یہ لینے کو ہیں، اڈاپشن کا مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اڈاپشن ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اڈاپشن کرنی ہے تو اپنے کسی خونی رشتہ دار کے ساتھ کریں، کیونکہ اس کے لیے پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر محرم، اب لیٹ سے آپ نے باہر سے ایک بچی اڈاپٹ کر لی ہے، کل کو وہ اپنے والد کے لیے نامحرم ہو جائے گی، کہ وہ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ یا تو والدہ نے اس کو اپنا والدہ اور بیٹے کے لیے یہ ہے کہ اگر چلو اڈاپٹ کر لیا ہے تو 2.5 سال سے پہلے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر اس کے لیے حلال ہو جائیں گی والدہ جو ہے بعد میں بھی۔ تو اس لیے اڈاپشن میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا رشتہ ہو جو حلال رہے بعد میں بھی، تو اس میں یہ بھی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ دوسرا انہیریٹنس کا مسئلہ ہم نے پڑھ لیا، اور تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسم تھی جو کہ بیٹے کے بیوی سے نکاح نہیں کرنا، منہ بولے بیٹے کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اور سب سے بڑا جو اس میں لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اخلاقیات، اگر آپ کے اخلاقیات اچھے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حسن کا نصف حصہ دیا گیا، یعنی کہ ٹوٹل ایک حصہ تھا، اس میں سے نصف ان کو ملا، باقی آدھی دنیا کو ملا۔ آپ سوچیں کہ حسین کتنے حسین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی مطلب اپنا فیس کور رکھتے تھے، اتنے حسین تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کا رنگ سرخی مائل تھا، آپ لٹکتے ہوئے بالوں والے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت فرماتے ہیں جو امت بھی ہلاک ہوئی، ان کا نبی مکہ مکرمہ میں آ کر وفات تک عبادت الہی میں مشغول رہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حجر اسود اور زمزم کے درمیان میں۔ ایک روایت میں آتا ہے 6,500 انبیاء دفن ہیں مطاف کے علاقے میں، یہاں آپ طواف کرتے ہیں 6,500 نبی دفن ہیں وہاں۔ ایون کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی دفن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا فدیہ مرنے کے طور پہ دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور یہودی جھوٹے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مصر کو فتح کر لو تو قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ بھی ہے رشتہ داری۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر بن عاص نے جب
فتح کیا تھا مصر کو، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ آپ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہمارے ساتھ منسلک، ہاجرہ علیہ السلام سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ تو کپتی، یہ خپتی نہیں ہے، کپتی قاف سے ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہ السلام میں کچھ دوست ہوتے ہیں، اور ان میں میرے دوست اور مددگار میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت جندب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ حضرت یہ واقعہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو میں سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار 5 ہیں اور محمد ان 5 کے سردار ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، ابو الروم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، انہی سے پھر نسلیں چلی آگے ڈیفرنٹ، سام، حام اور یافس سے۔ حضرت ابی بن کعب، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ غالباً یافس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے انہیں طاق مرتبہ غسل دیا، یعنی کہ آڈ ٹائمز، اور ان کی قبر لحد دار بنائی اور کہا یہ لوگوں میں آدم کی سنت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کھجور کے درخت کی طرح لمبے اور دراز قد تھے، آپ کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خوشبودار ہوا سرزمین ہندوستان کی ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، آپ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، وہ ہندوستان کی سرزمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں صرف اتنی دیر ٹھہرے جتنا وقت عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روحا میں سے 70 نبی حج کرتے ہوئے گزرے ہیں، ان کے اوپر ان کے کپڑے تھے، اور مسجد خیف میں 70 انبیاء اکرام نے نماز پڑھی۔ یہ بالکل بدر کے مقام کے ساتھ ہے، تھوڑا سا آگے وہاں پہ بحر روحا بھی ہے، وہاں سے 70 انبیاء گزرے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بحر روحا پہ ہی احرام باندھیں گے، اور وہاں سے، اور ایک اور روایت آتی ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو شیطان کو روحا تک پھینکا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کا ڈسٹنس۔ اگر آپ مدینہ سے مکہ ٹریول کر رہے ہیں تو بدر تھوڑا سا آؤٹ سائڈ پہ آتا ہے، آؤٹ اسکرٹس پہ آتا ہے، تو 2 گھنٹے آپ کو ادھر جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا باہر ہے راستے سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 1 لاکھ یا اس سے زائد انبیاء علیہ السلام کے اختتام پر آیا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ یہ بھی 10 محرم الحرام کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 569 ایئرس کے بعد آئے، 569 برس کے بعد آئے۔ کتنا فرق تھا ان کے بعد۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو چاشت کے وقت نگلا اور عشاء کے وقت باہر نکال دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وہ دعا مانگے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، قبول کر لی جاتی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے اور حضرت ابراہیم کو خلت کے لیے منتخب کیا، یعنی کہ دوستی کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں کے لیے ہی منتخب کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر میں کنویں میں پھینکے گئے اور 80 سال کے بعد دوبارہ اپنے والد محترم سے ملے۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، 80 ایئرز اپنے والد سے دور رہے لیکن پھر اللہ نے ملا دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔